अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल नॉवेल्सोलॉजी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आई एम रियली सॉरी, आज की एपिसोड थोड़ी सी लेट हो गई। आज मेरी तबीयत बिल्कुल अच्छी नहीं थी और मैं सुबह से मुझे फ़ीवर था, लेकिन इस नावल के लिए आप लोग बहुत ज़्यादा इंतज़ार करते हैं, तो इसलिए अभी मैं थोड़ी बेहतर फील कर गई, तो मैंने कहा चलो वॉइस अप करके आज लगा देती हूँ। थोड़ा लेट आपको ये मिलेगा, मे बी 12 साढ़े 12 रात में ही आपको मिलेगा, लेकिन मैंने बहुत जो है ना हिम्मत करके ये एपिसोड बनाई है, तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग इसी तरह का रिस्पांस भी मुझे दें। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर बढ़ते हैं एपिसोड की तरफ। नॉवेल है द लाइन ब्रेकर। एपिसोड नंबर है 27। आज एक ही एपिसोड है, मुश्किल से ये भी बना पा रही हूँ, आपको पता है। उसकी तबीयत की वजह से वो आज जल्दी घर आया गया था, वरना अपने काम के सिलसिले में उसे ज़्यादा वक्त भी लग जाता था। मैं यहाँ अकेली हूँ, पर उसे मेरी फ़िक्र हो तो ना, यही सोचते वो डाइनिंग पर बैठी उसका इंतज़ार कर रही थी। तभी वो ऊंची आवाज़ से सलाम करता अंदर आया था। सुबह वाली बात वो भूला नहीं था। उसने फिर सलाम का जवाब नहीं दिया था। सलाम का जवाब तो दे देते हैं यार, वो डाइनिंग पर खाने के शॉपर्स को रखता खुशदिली से बोला, जैसे सुबह कोई बात ही ना हुई हो। तुम कब से इतने इस्लामी हो गए? हादसा था, हो गया, वो कमरे में जाते बोला। वो चेंज करके आया, फिर प्लेट्स में खाना निकाला। प्योर हलाल है ये। वो खाना उसके आगे रखते बोला, जिता रहे हो? नहीं, बता रहा हूँ। वो तंजन मुस्कुराई। हराम ना खाने की समझ तुम में कहाँ से आ गई? बस आ ही गई, उसने चावलों से भरा चमचा मुंह में डालते हुए कहा। वो जब से आई थी उसमें वाज़े बदलाव महसूस कर रही थी। लगता है अब की दफ़ा कोई मुसलमान लड़की फंसाई है, नीमल ने कांटे से चावलों को मुंह में डालते ज़रा तीखे अंदाज में कहा। यौशे का हाथ रुका। वो बात को कहाँ से कहाँ लेकर जा रही थी। हाँ, इस्लामी लड़की मिली है, बस उसी की बदौलत हुआ है ये सब। उसने आराम से खीरे का टुकड़ा मुंह में रखते नीमल को देखा, जिसके नथने फूल चुके थे। चेहरे पर संजीदगी छा गई थी। हाँ, काफ़ी टाइम से वो मेरे पीछे लगी थी, तो बस अच्छी लड़की है वो। यौशे फजूल की बात बढ़ाते उसके चेहरे के बदलते तासुरात से महसूस हो रहा था। पर्दा करती है, नीमल के मुंह से फिसला। शायद उसने ये बात इसलिए की थी कि उसके मुताबिक कौन सी अच्छी लड़की मर्दों से इस तरह बात कर सकती है। यौशे की भवें सुकड़ी। तुम्हारी नज़र में सिर्फ पर्दा करने वाली औरत अच्छी है? वो अजीब अंदाज में बोला। हम्म, पर तुम्हें तो सारी ही अच्छी लगती हैं, वो चाहे जिस लिबास में भी हों। वो तंज किए बगैर कैसे रह सकती थी? वो किस पैराए में तंज कर रही थी वो जानता था। उसने उसके तंज को पानी की सूरत में नीचे उतारा। मैं अब सबकी इज्जत करता हूँ, पर वो अच्छी लड़की है, ज़रा मुख्तलिफ है। ज़ौर यह शे ज़िद करने में चूक जाए, ऐसा नहीं हो सकता था। वो उसमें कामयाब भी हो रहा था। नीमल का चेहरा सुर्ख होने लगा था। वो फिर से उसके सामने दूसरी औरत की बात कर रहा था, और अब के उसका अंदाज हटकर था। इतनी अच्छी है, तुम्हें मोमिन बना रही है, तो कर लेते उससे शादी। उस बेचारी को क्यों छोड़ा हुआ है? यौशे एकदम ज़ोर से हंसा था। वो जेलस हो रही थी। तुम्हें सही मशवरा दे रही हूँ, पता नहीं क्यों हंस रहे हो? वो बुरी तरह चिढ़ते गुस्से से बोल रही थी। मशवरा अच्छा है, पर बहुत देर से मिला है। अब तुम हो तो किसी और को कैसे ला सकता हूँ? वो मज़ीद उसे तपाने के मूड में था, या फिर बात करने के मूड में था। मैं तो पहले भी मौजूद थी, तब भी फिल्स और लिजियाना को लाए थे ना, वो उसे जिताते हुए बोली। वो एकदम संजीदा हुआ था। बाज़ दफ़ा वो उसे बोलने के काबिल नहीं छोड़ती थी। उसने गौर से नीमल को देखा, जो उसी को देख रही थी, यकीनन अपने सवाल का जवाब चाह रही थी। ये वो पुरानी नीमल नहीं थी, यौशी ने तज्जिया किया था। वो भी मुझे ऐसे ही लाजवाब कर देती है, इसीलिए तो बदलता जा रहा हूँ। वो आराम से कहता प्लेट उठाकर खड़ा हो गया। वो तीखी नज़रों से उसे देखती रह गई। उसने कॉफ़ी मिक्सर में कॉफ़ी डाली, बर्तन धोए, डाइनिंग साफ़ करते कॉफ़ी बन गई थी। वो कॉफ़ी कप को ट्रे में रखता उसके पास आया था। चले, वो उसे इग्नोर करती उठकर लंगड़ाते हुए चलने लगी। यौशे मुस्कुराया। अब पता नहीं ये मेरे मजाक पर कितने दिन सीरियस रहती है। कॉफ़ी ट्रे रखते उसने टीवी ऑन किया था, फिर मग उसे पकड़ाया था, और फिर वो अपना मग पकड़े अलमारी की साइड पर आ गया था। इतनी थकावट के बावजूद भी वो काम के लिए तैयार था। उसने घूंट भरते मग को ड्रेसिंग पर रखा, फिर सामान खोलकर कपड़ों को रखना शुरू किया। वो जल्दी काम निपटा रहा था। बीच में रुककर कॉफ़ी का घूंट भरता, कप ड्रेसिंग पर रखते, फिर से अपने काम में लग जाता।
وہ اسے کنکھیوں سے دیکھ رہی تھی۔ اس کا اپنا سامان اتنا زیادہ ہے، وہ کیسے میرے سامان کے لیے جگہ بنائے گا؟ پر وہ یہ بات نہیں جانتی تھی، وہ پچھلے 17 سال سے اپنے دل میں اس کی جگہ بنا چکا تھا۔ کام ختم ہو گیا تھا، وہ وضو کرتے باہر نکلا تھا، تبھی نیمل بھی اٹھی تھی۔ کہاں جا رہی ہو؟ وضو کرنے۔ 1 منٹ یہیں بیٹھو، میں کرواتا ہوں۔ پھر وہ 2 ٹب پانی سے بھرے برتن لے آیا تھا۔ اسے وضو کراتے وہ عجیب احساس سے گزر رہا تھا، اسے یہ تجربہ اچھا لگا تھا۔ فارغ ہو کر وہ مسجد چلا گیا تھا، حالانکہ جماعت نکل چکی تھی۔ واپس آیا تو وہ لیٹ چکی تھی، وہ خاموشی سے اسٹڈی میں چلا گیا تھا۔ نیو برانچ کی اوپننگ کے حوالے سے اہم پوائنٹ بنائے، اسے اس کام میں آدھے گھنٹے سے زیادہ کا وقت لگ گیا تھا، کیونکہ وہ مینوفیکچرنگ ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ تھا۔ وہ جلد سے جلد کام نپٹا کر سونا چاہتا تھا، کیونکہ تھکاوٹ ہو رہی تھی۔ وہ کمرے میں آیا تو وہ جاگ رہی تھی۔ تم سوئی نہیں ابھی تک؟ الماری سے کپڑے نکالتے اس نے پوچھا، پھر اپنا لگیج تیار کیا۔ نیمل منہ دوسری طرف کیے لیٹی تھی، اس لیے شاید جواب نہیں دیا تھا۔ اس کا یہ چھوٹا لگیج ہر وقت تیار رہتا تھا۔ وہ لائٹ آف کرتے بیڈ پر آ گیا تھا۔ تم ہر وقت اتنے ہی مصروف رہتے ہو یا میرے سامنے اوور اسمارٹ بن رہے ہو؟ وہ تیکھے انداز میں یہ بات پتہ نہیں کیوں پوچھ رہی تھی، حالانکہ وہ اس سے بات کرنا پسند نہیں کرتی تھی۔ نہیں، اب کی بات نہیں، میں ایسے ہی بزی رہتا ہوں۔ پھر وہ استہزائیہ ہنسا۔ میں جتنا مرضی اسمارٹ بن جاؤں، تمہاری نظر میں شیطان ہی رہوں گا، وہ شرارت سے اس کی طرف دیکھتے بولا۔ نیمل نے اس کی نظروں کو نظر انداز کیا۔ تم تھکتے نہیں ہو؟ اپنے کام کے حوالے سے کبھی نہیں تھکتا، ہاں دوسرے کام کرتے تھکاوٹ ہو جاتی ہے۔ پر اس نے کونی کے بل اس کی طرف رخ کیا۔ میں خوش ہوں، اس لیے تھکاوٹ محسوس نہیں کر رہا۔ کیوں خوش ہو؟ سوال جلدی داغا، جیسے جواب جلدی چاہیے ہو۔ یوشی نے پھر اسے غور سے دیکھا، اس کے چہرے پر جواب چاہنے کا تجسس تھا۔ ہاں، ہے خوشی۔ چت لیٹتے جیسے یوشی نے اسے چڑھایا۔ نیمل کی بھویں سکڑی۔ کہیں یہ خوشی کی وجہ اسلامی اچھی لڑکی تو نہیں؟ اس نے آئی برو اچکا کر پوچھا۔ یوشی کو ہنسی آ گئی، وہ کھل کر جیلس ہو رہی تھی۔ سو جاؤ نیمل، مجھے نیند آ رہی ہے، وہ سائڈ ٹیبل کا لیمپ آف کرتے بولا۔ وہ بات مزید نہیں بڑھانا چاہتا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی نیمل کی آنکھوں کے کنارے گیلے ہو گئے تھے۔ وہ پہلے بھی اسے زہر لگتا تھا، پر آج تو زہر خند لگ رہا تھا۔ وہ بھی اس پر لعنت بھیجتی کروٹ بدل گئی تھی۔ وہ آ کر دوپٹے کو صحیح کرتی کمرے سے باہر نکلی تھی کہ سامنے کا منظر دیکھ کر پل میں اس کا دل اچھل کر حلق میں آیا تھا۔ سامنے ایک سیاہ فام عورت کھڑی تھی۔ یوشی اسی کے برابر میں بچے کو گود میں لیے کھڑا مسکرا کر بچے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ نیمل کو وہ ایک فیملی سی لگی تھی۔ پل میں اس نے منظر کو مفہوم پہنا دیا تھا۔ اسی لمحے یوشی کی نظر بھی اس پر پڑی۔ سوزی، شی از مائی وائف، نیمل۔ اس نے نیمل کو ہائے کہا، اور نیمل، یہ سوزی ہیں، یہ 2 دن ادھر ہی رہیں گی کیونکہ میں 2 دن کے لیے آؤٹ آف سٹی جا رہا ہوں، تو یہ تمہارا دھیان رکھیں گی۔ اس کی بات سن کر دل کو ذرا ڈھارس ملی تھی، لیکن اگلی ہی بات پر اس کا پارا ہائی ہوا تھا۔ اس نے بچے کو سوزی کے حوالے کر دیا تھا، تب تک وہ اس کے قریب آ گئی تھی۔ تم شہر سے باہر جا رہے ہو، تم نے مجھے بتایا نہیں؟ بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا تھا۔ یوشی نے چونک کر اسے دیکھا۔ اسے نیمل سے ایسی بات کی توقع نہیں تھی۔ وہ بس موقع نہیں مل پایا، کچھ تمہاری طبیعت بھی خراب تھی، وہ کمزور سی وضاحت دینے لگا۔ نیمل کی آنکھیں سکڑی، نتنے پھولے، وہ غصے میں آ رہی تھی۔ یوشی کو محسوس ہو رہا تھا، یوشی تو گیا، ٹھاکر آج نہیں بچتا۔ اچھا، اپنا خیال رکھنا، میڈیسن ٹائم پر لینا، اور کوئی بھی پرابلم ہو تو مجھے کال کرنا۔ تمہارے موبائل میں نے سم ڈال دی تھی، تو مجھے ٹائم ملا تو میں ضرور کال کروں گا۔ وہ کسی رٹو طوطے کی طرح بولتا اسے بچے کی طرح سمجھا رہا تھا، لیکن اس کی طرف سے سرد موری محسوس کرتے وہ ذرا خاموش ہوا تھا۔ میں بس وہ تعویل دینے کے چکر میں وہ اسے اور غصہ دلا رہا تھا۔ ٹھیک ہے، پھر میں چلتا ہوں، اس نے کہتے ہی اپنا سفری بیگ موبائل اٹھایا تھا۔ اللہ حافظ۔ اس وقت منظر سے غائب ہونے میں بہتری تھی۔ اس کے جاتے ہی وہ دھپ سے کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔ مبارک ہو نیمل، یہ ہے تمہاری اوقات کہ اس نے تمہیں کچھ بتانا پسند ہی نہیں کیا، اور وہ بتاتا ہی کیوں؟ ایک ذرے جتنی اہمیت نہیں ہے میری اس کی نظر میں۔ اپنی ناقدری پر اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے۔ وہ بہت بری طرح اپسیٹ ہو کر وہاں سے اٹھی تھی۔ وہ کیوں اتنے غصے میں آ رہی تھی؟ اہمیت تو وہ مجھے بال کے برابر بھی نہیں دیتی، تو پھر ایک دم پریشان سی کیوں ہو گئی تھی؟ شاید میرے دور جانے سے۔ نہیں، یہ بات تو ہو ہی نہیں سکتے، اسے میرے قریب ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تو دور جانے سے کیا پڑے گا؟ شاید اکیلے رہنے سے اپسیٹ ہو رہی تھی۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے، لیکن سوزی تو ہے۔
لیکن شاید اسی کی موجودگی سے وہ ذرا پریشان ہو رہی ہو۔ وہ گاڑی میں بیٹھا مختلف باتیں سوچ رہا تھا۔ اس وقت وہ یہ بھی بھول گیا تھا کہ وہ کہاں بیٹھا ہے اور کہاں جا رہا ہے۔ وہ بہت برے موڈ کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ اس وقت یوشے سے اس کی ناراضگی کی سب سے بڑی وجہ اس کو اہمیت نہ دینا تھا، اسے معافی نہ مانگنا تھا۔ وہ بمشکل آنسو روکتی، منہ دھو کر نکلی تھی۔ سوزی اس کے لیے ناشتہ بنا لائی تھی۔ آج تیسرے دن اسے اچھا ناشتہ مل رہا تھا، لیکن وہ اتنے غصے میں تھی کہ اس نے تھوڑا سا ناشتہ کر کے ٹرے کو پیچھے کر دیا تھا۔ دل مکمل خراب ہو چکا تھا کہ اس کا موبائل بجا تھا۔ فون دیکھا، کال زویا بھابھی کی تھی۔ وہ تو ایک گھر میں رہ کر بات نہیں کرتی تھی اور اب وہ ان کی کال پر سوچ رہی تھی۔ اس نے فون اٹھا لیا۔ سلام اور خیریت کے بعد وہ اسے یوشے کے بارے میں پوچھ رہی تھی۔ آج تو یوشے آفس گیا ہوگا، شہر سے باہر گئے ہیں، اس نے بے دلی سے جواب دیا۔ کیا شہر سے باہر گیا ہے؟ تمہاری شادی کو آج تیسرا دن ہے اور وہ تمہیں چھوڑ کر چلا گیا؟ حد ہے، ایسے نئی نویلی دلہن کو چھوڑ کر کون جاتا ہے؟ وہ اس کے جذبات کی ترجمانی کر رہی تھی۔ واقعی میں ایسے کون چھوڑ کر جاتا ہے؟ اس نے اپنے ارد گرد کوئی ایسا جوڑا نہ دیکھا تھا۔ یہی سوچتے اس کا دل کیا گھٹنوں میں منہ دے کر رو دے۔ وہاں زویا صدمے کی ایکٹنگ کرتے یوشے کے جانے کو ایسے ہائی لائٹ کر رہی تھی جیسے یوشے شہر سے نہیں اسے ہی چھوڑ کر چلا گیا ہو۔ ضروری جانا تھا، پتہ نہیں وہ اس کی سائڈ کیوں لے گئی، یا شاید پس پردہ در آئی شرمندگی سے بچنے کے لیے کہا تھا۔ اب ایسا بھی کیا ضروری کام تھا؟ کیا تمہارے بھائی میکائل سے بھی زیادہ کوئی مصروف ہو سکتا ہے؟ پر انہوں نے اپنے کام سے چھٹیاں لی تھیں، کیا تمہیں یاد نہیں؟ جی یاد ہے، اسے ہر وہ بات یاد رہتی تھی جو یوشے کے خلاف جاتی تھی۔ صحیح کہہ رہی ہے، وہ بھی چھٹیاں لے سکتا تھا، پر لیتا ہی کیوں؟ اس کی نظر میں میری کون سی اہمیت ہے؟ وہ یاسیت کے بھون میں گھومتی جا رہی تھی۔ میں تو سمجھ رہی تھی کہ تم لوگ ہنی مون پلان کر رہے ہوگے، بلکہ اب تک جا بھی چکے ہوگے اور سرپرائز پکس بھیجو گے۔ ہنی مون؟ یہ بات تو اس نے سرے سے سوچی ہی نہیں تھی۔ اب نیمل کو رونا آنے لگا۔ وہ بس ٹائم ملے گا تو، اس نے بمشکل آنسو ضبط کیے کمزور لہجے میں کہا۔ ان باتوں کے لیے ٹائم نکالنا پڑتا ہے۔ خیر تمہارے لیے کچھ اسپیشل تو کیا ہوگا؟ اسپیشل مطلب؟ وہ واقعی میں نہیں سمجھی تھی۔ یار تمہارے لیے روم ڈیکوریٹ کیا ہوگا، کوئی اچھا سا ڈنر ارینج کیا ہوگا، تمہیں باہر نہیں لے کر گیا وہ؟ انداز مرے ہوئے کو اور مارنا تھا۔ نیمل نے کمرے پر نظر دوڑائی۔ کمرہ بھی اس کی زندگی کی طرح اجڑا تھا، ایک پھول تک نہیں تھا۔ نیمل کو اپنا دم گھٹتا محسوس ہو رہا تھا، لگ رہا تھا کسی نے دل پر بھاری پتھر رکھ دیا ہو۔ اس کو زویا بھابھی ہنستی ہوئی نظر آ رہی تھی، بلکہ وہ کیا، اسے لگا کمرے کی ہر چیز اس پر ہنس رہی ہے، اس کا مذاق اڑا رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ تم اس قابل کہاں ہو کہ وہ تمہارے لیے کچھ اسپیشل کرتا۔ زویا کی کال نیمل کے اعصاب پر بھاری پڑ رہی تھی، اس کی ناقدری کا پول کھول رہی تھی۔ شدید زہر لگتی ہیں مجھے زویا جیسی زہریلی عورتیں جو دوسرے کی زندگی میں زہر کھول کر خوش ہوتی ہیں۔ ہیلو نیمل، کیا ہوا ہے؟ وہ اس کی خاموشی پر پوچھنے لگی، پر وہ بات کرنے کے قابل کہاں رہی تھی۔ بھابھی میں آپ سے بعد میں بات کرتی ہوں، ابھی وہ کہنے ہی والی تھی کہ زویا پھر سے بول پڑی۔ اچھا یہ تو بتاؤ کہ منہ دکھائی میں کیا ملا؟ مقابل کا لہجہ تجسس والا تھا۔ منہ دکھائی؟ ایک اور کڑوا سوال۔ زویا کا فون کرنے کا مقصد ہی نیمل کو یاسیت میں ڈالنا تھا۔ سچ بتانا نیمل کے لیے مضر تھا، جھوٹ میں عافیت تھی۔ ارے بھائی بول بھی دو، دیا ہے کہ نہیں؟ زویا اس کی خاموشی پر تمسخر سے پوچھنے لگی۔ نہیں دیا ہے نا، نیکلس، تو اس میں اتنا شرمانے اور ہکلانے والی کیا بات ہے؟ نیکلس ہی دیا ہے، کلاشنکوف تھوڑی نہ پکڑائی ہے۔ نیمل تم برا نہ منانا، تم دونوں میاں بیوی کی زندگی بڑی ہی اب نارمل ہے، پہلے اتنے سالوں تک اس نے تمہیں پوچھا نہیں، اور اب ایسا تو میں نے کہیں نہیں دیکھا۔ اور یوشے وہ تو مجھے پرسرار سا لگتا ہے، بولتا ہی کچھ نہیں، اور تم بھی نا حد سے زیادہ سیدھی ہو۔ پہلے بھی وہ تمہیں یہاں چھوڑ کر چلا گیا تھا اور وہاں جا کر بھی تمہیں نہیں پوچھ رہا۔ ذرا نظر رکھو اس پر، کوئی چکر شکر نہ ہو، اور دیکھو اب باہر گیا ہے، دیکھنا تمہارے لیے کچھ لاتا ہے کہ نہیں، اگر نہ لائے تو بات کرنا، ایسے مت چھوڑنا۔ ان مردوں کے سامنے جب تک اکڑ نہ دکھاؤ، یہ ہماری اہمیت کو مانتے ہی نہیں۔ نیمل غور سے اس کی باتیں سن رہی تھی اور سمجھ بھی رہی تھی۔ زویا کی باتوں نے اسے جہاں آزردگی اور خود ترسی کا شکار کیا تھا، وہیں اس کے دبے غصے کو بھڑکایا تھا۔ اس وقت بات تحفے تحائف کی نہیں تھی، بات اس کی ذات کی اہمیت و حیثیت کی تھی، اس کے وقار اور عزت کی تھی، محبت کی تھی۔
جو اسے یوشے سے نہیں مل رہی تھی، لیکن اگر وہ بغض کی اینت اتار کر دیکھتی تو اس پر حقیقت واضح ہو جاتی۔ اس فون کال نے اس کے اندر انتشار سا پیدا کر دیا تھا۔ اسے رونا آ رہا تھا اور پھر وہ ذرا بھی وقت کیے بغیر پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی۔ نہ وہ میری عزت کرتا ہے، نہ قدر کرتا ہے۔ اس کی نظر میں میری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ مجھ سے پھر غلطی ہو گئی، مجھے اس سے شادی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ وہ دل برداشتہ تھی اور مکمل خود ترسی کا شکار ہو رہی تھی۔ سوزی نے صاف گھر کو اور اچھی طرح صاف کیا تھا۔ اس نے دوپہر کے لیے بہت اچھا سا لنچ بھی بنایا تھا، پر نیمل کو کہاں فکر تھی، اس کا دھیان کہیں اور ہی تھا۔ اب وہ سنجیدگی سے یوشے کے متعلق تجزیہ کر رہی تھی۔ وہ مجھے زبردستی یہاں لے کر آیا۔ سب نے سوچا کہ شاید اسے پچھتاوا ہے، اور خود میں نے بھی سوچا تھا کہ وہ مجھ سے معافی مانگے گا، لیکن تیسرا دن چڑھنے کے بعد بھی معافی مانگنا تو دور، وہ شرمندہ بھی نظر نہیں آیا۔ وہ ذرا میری عزت نہیں کرتا۔ اس بات کا اندازہ صرف اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس نے جانے سے پہلے مجھے ذرا بتانا پسند نہیں کیا۔ اگر اس کی نظر میں میری تھوڑی سی بھی عزت ہوتی تو مجھے ساتھ لے جاتا۔ دادا کہہ رہے تھے کہ اس مرتبہ وہ تمہارا خیال رکھے گا۔ خاک خیال رکھ رہا ہے وہ میرا۔ اس کی لاپرواہی سے میں نیچے گری ہوں۔ نہ میری طرف ہاتھ بڑھاتا، نہ میں پیچھے ہوتی۔ اگر اسے میرا ذرا بھی خیال ہوتا تو شادی کی صبح مجھے چھوڑ کر آفس نہ جاتا، سارا دن میری ذمہ داری کرتا، اور ایسا ناشتہ رکھ کر گیا تھا جیسے ہمارے گھر کے نوکر بھی نہیں کھاتے، اور جس طرح اپنی بے قراری دکھاتے، حتمی فیصلہ سناتے وہ اسے یہاں لے کر آیا تھا۔ لگ رہا تھا کہ چاند تارے توڑ کر کمرے میں سجا دے گا، لیکن اس نے تو ایک پھول بھی کمرے میں لگانا پسند نہیں کیا۔ پسند، یہ لفظ سوچتے نیمل کا دل بیٹھا۔ وہ مجھے پسند ہی کب کرتا ہے؟ وہ مجھ جیسی لڑکی کو پسند کر بھی کیسے سکتا ہے؟ اسے تو فیض لیانا جیسی عورتیں پسند ہیں۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو چکے تھے۔ وہ شروع ہی سے مجھے پسند نہیں کرتا۔ بچپن ہی سے اسے میں اچھی نہیں لگتی۔ اچھی لگتی، خوبصورت لگتی تو وہ میری تعریف کرتا۔ اس نے آج تک میری تعریف نہیں کی۔ کب سے میں اس کی بیوی ہوں، کبھی اس نے اپنی چاہت نہیں دکھائی، مجھے بیوی کا درجہ نہیں دیا۔ اگر اس کی نظر میں میری تھوڑی سی بھی چاہت ہوتی تو مجھے کبھی نظر انداز نہ کرتا۔ اپنی چاہت دکھاتا، میرے لیے کچھ کرتا، تحفے لاتا، مجھے گھماتا پھراتا، لیکن وہ ایسا کرتا ہی کیوں؟ یقیناً میں اسے اتنی بری لگتی ہوں کہ وہ مجھے کہیں لے جانا پسند ہی نہیں کرتا۔ وہ لگاتار روتے، تجزیہ کرتے، ایک بات سے دوسری بات میں جاتی چلی جا رہی تھی۔ پسند کرے بھی تو کیوں؟ وہ کون سی مجھ سے محبت کرتا ہے؟ نیمل کے دل پر گھونسا سا پڑا تھا۔ ہاں، یہ سب احساس وہاں ہوتے ہیں جہاں محبت ہو، اور وہ مجھ سے محبت ہی تو نہیں کرتا۔ اگر محبت کرتا تو میکائل بھائی کی طرح میری ہر خواہش پوری کرتا، مجھے ہر جگہ لے کر جاتا، ڈھیروں زیور پہنا کر مجھے سنوارتا، زید کی طرح اپنی بیوی پر جان مارتا، اسے سر آنکھوں پر بٹھاتا۔ اگر مجھ سے محبت ہوتی تو مجھ جیسی لڑکیوں کے نصیبوں میں کہاں ہوتی ہے؟ یہ تو زویا سندر جیسی لڑکیوں کے لیے بنی ہے، میری ایسی قسمت کہاں؟ وہ بے تحاشا روتے، احساس محرومی، احساس زیاں، خود ترسی کے سمندر میں ڈوبتی چلی جا رہی تھی، یہ سوچے بغیر کہ وہ اس کی حد سے زیادہ عزت کرتا ہے، اپنی ذات سے بھی زیادہ خیال۔ وہ 3 دن سے اس کا خیال رکھ رہا تھا، اسے گھر کا کوئی کام نہیں کرنے دے رہا تھا۔ فکر بھی کر رہا تھا کہ اس کے ڈرنے کا سنتے ہی وہ بھاگا چلا آیا تھا، اور سوزی کا انتظام بھی اس نے اسی کی وجہ سے کیا تھا۔ پسند وہ اسے کرتا تھا، چاہت تھی اس کے دل میں، اس کی اگر نہ ہوتی تو وہ کب کا فل سے رشتہ بنا چکا ہوتا۔ محبت بھی وہ اس سے کرتا تھا، نہ کرتا ہوتا تو کب کا جان چھڑا کر بھاگ چکا ہوتا۔ یہ ساری باتیں اسے نظر نہیں آ رہی تھیں، کیونکہ وہ جس ذہنی اضطراب سے گزر رہی تھی، وہاں یوشے اسے ظالم، جابر اور خود غرض نظر آ رہا تھا۔ وہ میکائل اور زید کے آئینے میں یوشے کو فٹ کر کے دیکھ رہی تھی، اور یہی وہ غلطی کر رہی تھی۔ کیسی لگی آج کی ایپیسوڈ آپ کو؟ یوشے تو اب بچ کر دکھائے، واپس آئے گا تو مشکل ہی ہے، مجھے دکھ رہا ہے کہ نیمل کے ہاتھوں بچے گا۔ اور زویا جیسی خواتین زہر ترین لگتی ہیں، مجھے ایسی خواتین سے بچ کر رہا کریں آپ لوگ۔ پھر ملوں گی آپ سے نئی ایپیسوڈ کے ساتھ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔